वन को डिस्कस किया था, यानी वर्ल्ड वॉर वन या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हमने डिस्कस किया था, और ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर के नाम से जाने जाने वाली उस जंग में तकरीबन 2 करोड़ इंसानों का ज़िया हुआ था। अब ये जो इससे ज़्यादा horrendous, इससे ज़्यादा डिवास्टेटिंग जो वार है वो सेकंड वर्ल्ड वार है। ये भी अगेन एक ग्लोबल वार है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इसको एंड ऑफ वार का भी एक नाम दिया गया था कि शायद इसके बाद जंगें होंगी नहीं, इंसान जो हैं वो जंगों से इतने खौफजदा होंगे कि आइंदा लड़ने का शायद नाम भी ना ले लें। और उसी में ही 1920 में वर्ल्ड एक लीग बनाई गई थी, लेकिन उस वर्ल्ड लीग का मकसद ही यही था कि बुनियादी मकसद यही था कि इन द फ्यूचर में जो जंगें होंगी उसको लीग ऑफ नेशन के नाम से 1920s में बनाई गई थी कि आइंदा कोई भी वार की तरफ जाए, वार के वर्ष पे जाए ममालिक, तो उसको रोकने के लिए, उनके दरमियान कंसेंसस डेवलप करने के लिए और नेगोशिएशन के लिए ये लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी ताकि हम सेकंड वर्ल्ड वार को अवॉइड कर सकें। लेकिन वो नाकाम हुई और सेकंड वर्ल्ड वार जो है 1 सितंबर 1939 को इसका आगाज हुआ है और 2 सितंबर 1945 तक ये रही। ये वो दौरानिया है। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान हमने डिस्कस किया था, बरसगीर में खिलाफत मूवमेंट चली थी, टर्की में सल्तनत का खात्मा हुआ था। देखें कि दुनिया में ग्लोबल वार्स होती हैं तो उसमें आप पार्टिसिपेट करें या ना करें, आपका जो है ना, आप इफेक्ट होते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली। अब बाज़ औक़ात हमें कहा यह जाता है कि जंग जो है कि इवल है, लेकिन सम टाइम इट बिकम्स अ ब्लेसिंग एज वेल। इसके नतीजे में बहुत सारे ममालिक आज़ाद भी हुए हैं, बशमूल पाकिस्तान। अगर सेकंड वर्ल्ड वार ना होती और सेकंड वर्ल्ड वार में बरतानिया कमजोर ना पड़ता, जंग में कूदने की वजह से उसकी मुख्तलिफ जगहों पे पसपाई की वजह कमजोर ना होता, तो शायद जो है वो सब कॉन्टिनेंट में उस जो टेन्योर होता वो इससे ज्यादा प्रोलॉन्ग होता और हो सकता है कि 1947 में ये जो पार्टीशन का जो इंसिडेंट है वो ना होता और जाकर बहुत आगे जाके होता, ये अब तक ना हो चुका होता। बहरहाल ये मुख्तलिफ खदशात हैं कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद बरतानिया उस सेकंड वर्ल्ड वार में कूदने की वजह से कमजोर हो गया था। और आपको याद होगा कि क्रिप्स मिशन यहाँ पर इसीलिए आया था कि वो यहाँ के सब कॉन्टिनेंट से मदद ले सके और यहाँ के लोगों को इन्वॉल्व कर सके, यहाँ पर अपराइजिंग ना हो। और उनको ये रिक्वेस्ट की गई थी कि यहाँ पर आप लोगों के जो खदशात हैं, आप लोगों के ग्रीवेंसेस हैं, आप लोगों के जो डिमांड्स हैं, उसको हम फुलफिल करेंगे। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो सेकंड वर्ल्ड वार है, उसमें यानी क्योंकि वो कूदे थे, उसमें वो इन्वॉल्व थे, तो ये टाइम ले रहे थे। तो एक चीज ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने ये कहा सेकंड वर्ल्ड वार एक ग्लोबल वार है जो कि 1 सितंबर 1939 में इसका आगाज हुआ और 2 सितंबर 1945 तक ये रही है। जर्मनी ने सबसे पहले पोलैंड पर अटैक किया था। अभी हम देखेंगे कि ये जो वार थी इसमें तकरीबन कहते हैं 7 से 8 करोड़ इंसानों का ज़िया हुआ है। 7 से 8 करोड़ इंसान जो हैं रुकमे अज़ल बन गए हैं। तो इतनी ज्यादा खौफनाक रही है। इसमें एलाइड पावर्स थी और एक एक्सिस पावर थी। एलाइड पावर कौन कौन से थे, लिखें जरा। एलाइड पावर में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, यूएसएसआर, चाइना, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, जिसको युगोस्लाविया कहते हैं या चेकोस्लोवाकिया कहते हैं, ग्रीस। ये वो कंट्रीज थे जो एलाइड पावर्स के साथ थे। जबकि एक्सिस पावर एक दो और थे, एक्सिस पावर AXIS। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली एंड जापान एक्सिस पावर में थे, जबकि एलाइड पावर्स में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, यूएसएसआर, चाइना, पोलैंड, यूगोस्लाविया या चेकोस्लोवाकिया और ग्रीस। ये वो पावर्स थी जो एलाइड पावर्स के साथ थी। इनका आपस में अलायंस था, जबकि एक्सिस पावर का आपस में अलायंसेस था इनका मिलिट्री। अच्छा, इसमें यूएसएसआर को हमने एलाइड पावर में रखा है, लेकिन बीच में जाकर उनका जर्मनी के साथ भी एक और माहिदा था कि मिलिट्री का, तो उस वजह से बीच में वो उसका साथ भी दे देता है, फिर बीच में वो माहिदा भी खत्म हो जाता है। बहरहाल ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि एलाइड पावर और एक्सिस पावर है। रीजंस क्या थी इस सेकंड वर्ल्ड वार के पीछे, वजूहात क्या थी? नंबर 1, मिलिट्रिज्म। अगेन मिलिट्रिज्म।
جیسے کہ ہم نے فرسٹ ورلڈ وار میں ڈسکس کیا تھا کہ جرمنی اور برٹن ہتھیار کی دوڑ میں بہت آگے نکل رہے تھے، اسی طریقے سے جاپان بھی سیکنڈ ورلڈ وار میں، جاپان، اٹلی وغیرہ بھی اسی طرح ملٹریزم، اپنی ملٹری بڑھانی ہے، اپنے ویپن پہ ایکسپینڈیچر بڑھا رہے تھے. اور سیکنڈ ہے ٹریٹی آف ورسلی، جس کو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ فرسٹ ورلڈ وار کا خاتمہ ہوا تھا ٹریٹی آف ورسلیز میں. جرمنی نے سرنڈر کیا تھا اور الائٹ پاورز کے ساتھ ان کی ایک ٹریٹی ہوئی تھی. اس ٹریٹی میں کیا ہوا تھا کہ جرمنی جو ہے وہ ڈسارم ہوگا، ہتھیار تباہ کرے گا، تلف کرے گا، ہمیشہ اپنی ایئر فورس اور فورسز جو ہیں وہ آرمی نہیں بنائے گا، آرمی نہیں بڑھائے گا، ویپن پہ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. اچھا، اپنی جہاں جہاں اس کی کالونیز ہیں وہاں سے اس کو سرنڈر کرے گا، ختم کرے گا. اس طرح سے اور بہت سارے اس پر سینکشنز لگائے گئے تھے، اس پر بہت سارے جو ہیں سینکشنز لگائے گئے تھے جرمنی پر، اور جرمنی نے سرنڈر کیا تھا. اس کو ٹریٹی آف ورسلیز ہے، ورسلیز کہتے ہیں. تو ورسلیز، اور یہ بھی ایک وجہ تھی. اب یہ وجہ کیا تھی میں تھوڑا سا آگے جا کے بڑھ کے بتا دوں گا کہ یہ کیسے وجہ بنی. جب بہت زیادہ جرمنی کو ہیوملیٹ کیا گیا، ہیوملیشن آف جرمنی بھی ایک کال تھی کہ جرمنی کو بہت زیادہ کار کیا گیا، خاص طور پر فرانس نے اور یورپ میں جرمنی کو بہت زیادہ ہیوملیٹ کیا گیا، یہ بھی ایک وجہ تھی. ایک اور وجہ امپیریلزم. امپیریلزم کہاں پر تھی؟ جو ایکسس پاور تھی اس میں. جرمنی میں آپ کو پتا ہٹلر اقتدار میں آئے تھے، چانسلر بن گئے تھے جرمنی کے. اٹلی میں میسولینی تھے. جاپان کے اندر جو ہیں جاپان کے اندر جو کیا کہتے ہیں پاور میں تھے، اس کا نام تھا، آواز کلیئر آ رہی ہے؟ اپنا کیا نام ہے فیاض صاحب؟ جی سر، جی سر، بالکل ہلو، آ رہے سر، آ رہے، کیری آن سر. اچھا، اس میں یعنی ہورہیٹو کے نام سے ایک وہاں پر بھی جو ہے ایک کنگ تھا جو کہ تقریباً کافی عرصے تک وہ رول کرتا رہا. تو یہ تینوں جو ایکسس پاور تھی، یہاں پر ڈکٹیٹرز، یہ سمجھیں ڈکٹیٹوریل رول تھے، یہاں پر مونارکیز تھی. کہ جرمنی میں حالانکہ وہ پبلک الیکشن کے ذریعے سے وہ سلیکٹ ہوا تھا ہٹلر، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد وہ ایک ڈکٹیٹر بن گیا تھا. اٹلی کے اندر میسولینی تھا، جبکہ جاپان کے اندر بھی جو ہے ایک مونارک تھا ہروہیٹو کے نام سے. تو یہ تینوں ایکسس پاور کے اندر جو امپیریلزم تھی کہ جرمنی بھی مختلف کالونیز بنا رہا تھا، اٹلی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جاپان بھی کوریا اور چائنا پہ اپنے اٹیکس کر کے یہاں پر جو کالونیز ہیں اس کو اپنے قبضے میں لے رہا تھا. تو یہ امپیریلزم جو ہے، پہلے ہم نے فرسٹ ورلڈ وار میں پڑھا تھا کہ اس وقت امپیریل پاورز کون کون سی تھی؟ اٹومن امپائر تھی اور برٹن تھا، یعنی برٹش جو ہے وہ تھے، سب کانٹیننٹ تک ان کی حکومت تھی. اب امپیریلزم جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے، جاپان امپیریلسٹ بن رہا ہے، اٹلی اور جرمنی جو ہے وہ امپیریلسٹ بن رہے ہیں. تو لہٰذا یہ امپیریلزم بھی ایک تھی. ایک اور فیکٹر جو کہ ہم نے پریویس میں بھی ڈسکس کیا تھا، نیشنلزم کا فیکٹر. یورپ کے اندر نیشنلزم بڑھ رہا تھا. تو اچھا، اب امپیریلزم کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جرمنی کے اندر ہٹلر، یعنی امیجیٹ جو وجہ بنی وہ ہے ہٹلر. ہٹلر جب جرمنی کا چانسلر بنا، جیسا کہ میں نے ابھی ڈسکس کیا تھا، ایکسس پاور میں جرمنی، اٹلی اور جاپان تھے. جرمنی کا جو چانسلر ہے وہ 1933 میں جب یہ چانسلر بنا تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنی آرمی پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی اور اپنی آرمی بڑھا دی. دوسرا، فرسٹ ورلڈ وار میں جو جرمنز کے ساتھ ہوا تھا، ٹریٹی آف ورسلیز میں جو ہیوملیٹ کیا گیا تھا، اس پر سینکشن لگائے گئے تھے، ان کو ڈسارم کیا گیا تھا، ان پر پابندیاں لگائی تھی، اپنی فوجیں نہیں بنائیں گے، ویپن پر خرچ نہیں کریں گے. اس نے اس ٹریٹی آف ورسلیز کی وائلیشن کی. ہٹلر نے آتے ہی ٹریٹی آف ورسلیز کی وائلیشن کر کے اس نے آرمز اینڈ امونیشن پہ انویسٹمنٹ کر دی، اپنی آرمی بنائی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک نفرت تھی، چونکہ یہ ایتھیسٹک کرسچن تھا. جوز کے لیے اس کے اندر اور کمیونسٹ کے لیے بہت زیادہ اس کے اندر نفرت پائی جاتی تھی. یہ جوز کے لیے اور کمیونسٹ کے لیے انتہائی سخت نفرت رکھتا تھا اور ان کو انفیریئر سمجھتا تھا اور ان کو خاتمہ کرنا چاہ رہا تھا. تو اس نے سب سے پہلے پولینڈ میں اٹیک کیا. جرمنی نے پولینڈ میں اٹیک کیا، ہٹلر نے. اور اٹیک جب کیا اس کے بعد چیکوسلاویا پہ اٹیک کیا. اسی طریقے سے ان کے قریب قریب جہاں جہاں جو ریاستیں تھیں ان کو اپنے کنٹرول میں لیا، اور فرانس پر بھی اٹیک کر کے فرانس کو بھی اپنے کنٹرول میں لیا. اچھا، اب
ब्रिटेन, ये सारा तमाशा जो है ब्रिटेन और यूएसएसआर वगैरह सारे ये देख रहे थे ये तमाशा। फ्रांस अपना रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उनको पता चल गया कि फ्रांस पर भी अटैक किया है, पोलैंड पर भी अटैक किया है, तो आपको मैंने बताया था कि एलाइड पावर्स में पोलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन एक ही ब्लॉक में है। तो जब पोलैंड पर अटैक हुआ, फ्रांस पर अटैक हुआ, तो ब्रिटेन ने फिर जर्मनी पर अटैक किया। ब्रिटेन ने जर्मनी पर अटैक किया। अच्छा, जब जर्मनी पर अटैक किया, जर्मनी बहुत ज्यादा उस वक्त पीक में था और ये आगे बढ़ता जा रहा था, नीचे अफ्रीका की तरफ जा रहा था, ऊपर की तरफ भी जो है रशिया की तरफ काफी जो बाल्टिक स्टेट्स हैं वहां पर कंट्रोल कर चुका था। तो बहुत सारे एरियाज पे जब इसका कंट्रोल जम गया था, तो अब क्या हुआ, जापान दूसरी तरफ, इसी का अपना एक्सेस पावर का एक हिस्सा, इटली इसका जर्मनी के साथ ही है, जबकि जापान दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन के करीब है। तो वहां पर जापान अपने करीबी नॉर्थ कोरिया पे और नीचे आके चाइना पे वो अटैक करके वहां पर कॉलोनीज पे अटैक कर रहा था और बहुत सारे आइलैंड्स को अपने कंट्रोल में लिया था, बहुत सारी कॉलोनीज पे अटैक कर रहा था। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अमेरिका देखें अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुआ, इस सारी जंग में अभी तक अमेरिका नहीं हुआ इन्वॉल्व। अमेरिका, जापान को खदशा था कि अमेरिका अटैक कर सकता है। जब ये सारी जंग चल रही थी तो अमेरिका ने जापान का तेल बंद कर दिया, यानी तेल जो है वो जापान को अमेरिका से जाता था। जब तेल बंद कर दिया तो जापान को ये खदशा हुआ कि अब अमेरिका इन पे अटैक कर सकता है। तो उसने क्या किया कि कबल जिसके कि अमेरिका अटैक करता, इन्होंने पहले ही, जापान ने अमेरिका पे अटैक किया। पर्ल हार्बर का इंसिडेंट का बड़ा मशहूर है। पर्ल हार्बर पर उनके बेरी जो शिप्स रखे गए थे, उन शिप्स पर जब क्या कहते हैं जापान ने अटैक किया, तो उसमें देखें, कहते हैं कि उनके तकरीबन 2500 जो मिलिट्री पर्सनल्स थे, अमेरिकन थे, सोल्जर्स थे, वो वहां पर हलाक हो गए और उनके जो शिप्स हैं उनको तबाह किया। जब इनको तबाह किया तो अब अमेरिका को गुस्सा आया। अमेरिका ने क्या किया, पहला जो एटम बम है वो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे फेंका, जिसको लिटिल बॉय का नाम दिया जाता है, जबकि दूसरा जो एटम बम है वो 9 अगस्त को फैट बॉय के नाम से ये एटम बम था, इसका नाम ये था, और इसको फेंका गया नागासाकी में। अब हिरोशिमा और नागासाकी पे फेंकने की क्या वजह बनी थी? ये बुनियादी तौर पर यहाँ पर आर्म्स एंड एमिनेशन का डिपोज थे और यहाँ पर आर्म्स की फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्री यहाँ पर थी, तो इस वजह से यहाँ पर फेंका गया और इसके नतीजे में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खात्मा हुआ। इस दौरान एक और चीज मैं बताता चलूं कि जब जर्मनी को फिर से जर्मनी को पासपाई होने की क्या वजह थी, मैंने आपको बता दिया था कि जर्मनी शुरू में पोलैंड और करीबी जितने ममालिक थे वहां पर कब्जा कर चुका था। नीचे की तरफ अफ्रीका के अंदर ब्रिटेन कॉलोनीज थी, उन पर भी वो अटैक कर चुका था और वहां पर इटली लड़ रहा था, ब्रिटेन लड़ रहे थे आपस में। फ्रांस पर जो है वो कब्जा कर चुका था जर्मनी। जब ब्रिटेन ने फ्रांस को सपोर्ट किया और नीचे अफ्रीका के अंदर जो कॉलोनीज हैं वहां पर भी जब इटली को शिकस्त दी, तो उधर से जो है ब्रिटेन वहां से इन्वॉल्व रहा। इधर से रशिया ने अटैक किया, क्या कहते हैं, रशिया में भी हिटलर की फौजें दाखिल हो गई थी, तकरीबन कहते हैं 40 लाख के करीब जो फौजें दाखिल हो गई, क्योंकि दिन उस वक्त जो है गर्मियां होंगी, लेकिन ऊपर की तरफ रशिया में आपको पता है कि बहुत ज्यादा सर्दी होती है। तो जब अक्टूबर का महीना और आगे जब सर्दियां शुरू हो गई, तो वहां कर उनकी जो फौजें थी वो सर्दी में वहां पर धंस के रह गई और उसके नतीजे में फिर रशियंस ने उन पर अटैक करके जर्मन्स को वहां पर शिकस्त दी। क्योंकि इसका ये कहते हैं कि मिलिट्री जनरल्स ने बताया था कि आप रशिया पर अटैक ना करें, ये आपकी बड़ी गलती होगी, और लेकिन इसके बावजूद हिटलर ने उसकी बात न मानी और सर्द मौसम में जब यूएसएसआर पर अटैक किया तो इसकी फौजें वहां पर पसपा हो गई, वहां पर उनको डिफीट हुआ। तो उसके नतीजे में जर्मनी को मुख्तलिफ फ्रांस से भी निकलना पड़ा, नीचे से अफ्रीका में जहां जहां जिन जिन और उसके करीबी चिकोस्लोवाकिया और ग्रीस या जिन जिन इलाकों में उसने कब्जा किया था मोलेंड, वहां सब से निकलना पड़ा। जब उससे निकलना पड़ा, उसकी पसपाई हुई, तो हिटलर और उसकी बीवी ने खुदकशी की। तो ये जो है जर्मनी को एक दफा फिर से डिफीट हुई सेकंड वर्ल्ड वॉर में, और जर्मनी का जो चांसलर था
وہ کیا کہتے ہیں ہٹلر تھا، ہٹلر نے خودکشی کی، جبکہ دوسری طرف اس کا جو رائٹ پاور تھا جاپان تھا. جاپان کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ بھی اسی طرح ایک امپیریلسٹ پاور بن کر آگے بڑھ رہا تھا. تو جب یہ آگے بڑھ رہا تھا تو اس میں کیا ہوا کہ جب پرل ہاربر کا انسیڈنٹ ہوا، اس نے امریکہ پہ اٹیک کیا، تو امریکہ نے جب ایٹم بم لٹل بوائے اور فیٹ بوائے جب ہیروشیما اور ناگاساکی پر پھینکا، جس کے نتیجے میں 3 سے 5 لاکھ لوگ جو ہیں اسی آن دا اسپاٹ لقمہ جل بن گئے. تو اس کے بعد جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار کا خاتمہ ہوا. یہ تھی سیکنڈ ورلڈ وار، جس کا میں ابھی پھر سے ریکیپ کروں گا آپ لوگوں کو کہ میں نے یہ بتا دیا کہ ایک گلوبل وار تھی جو کہ 1 سپٹمبر 1939 کو سٹارٹ ہوا تھا، اس کا آغاز ہوا تھا، اور 2 سپٹمبر 1945 تک یہ رہی ہے. اس میں ہوا کیا تھا میں نے آپ کو بتا دیا. رائٹ پاورز کون کون سی تھی؟ برٹن، امریکہ، فرانس، یو ایس ایس آر، چائنا، پولینڈ، چیکوسلویا اور گریس. اچھا، اس کے دوسری طرف جو ایکسس پاور کون سی تھی؟ جرمنی، اٹلی اور جاپان. اور اس کی بنیادی وجوہات کیا تھی؟ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک تو ملٹریزم تھا، ملٹریزم بڑھ رہی تھی اور ویپن پہ انویسٹمنٹ بڑھ رہی تھی، ایکسپینڈیچر. اور اس کے بعد ٹریٹی آف ورسلیز تھی، جس میں جرمنی کو بہت زیادہ ہیوملیٹ کیا تھا، اور یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا ہٹلر سے، جو کہ 1939-33 میں چانسلر بن گیا. اس نے سب سے پہلے وائلیشن آف ورسلیز کی کہ ان جرمنی کو پہ سینکشنز تھے، ان کو آرمی بڑھانے سے منع کیا گیا تھا، ان کو امنیشن بنانے سے منع کیا گیا تھا، ان کو مختلف جو جہاں کالونیز ہیں اس سے سرنڈر کرنے کا کہا گیا تھا. تو یہ جو ساری جو ہیوملیشن تھی یہ برداشت نہیں ہوئی ہٹلر سے، اور یہ بنا تو وائس یعنی یہ چانسلر تھا. چانسلر بننے کے بعد یہ ایک ڈکٹیٹر کے طور پر ابھرا، اور اس نے اس کے بعد الیکشن ہی نہیں کروائے، کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا. اور رکھنے کے بعد جرمنز کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ تم دنیا کے سپیریئر اور آئرن قوم ہو، اور تم نے اب وہ جو ایک ڈیفیٹڈ نیشن تھی، اس ڈیفیٹڈ نیشن کو وکٹوریس بنانا چاہ رہا تھا، اس کو ایک فاتح نیشن بنانا چاہ رہا تھا. تو اس نے پولینڈ پر چڑھائی کر دی. اب یہ جو ایک اور یہاں پر چیز میں بول کے آگے بڑھا تھا، ہولوکاسٹ نے سنا ہوگا، یہودیوں کا قتل عام. ہولوکاسٹ ایک گریک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے عالمگیر تباہی. ایک ہولسٹک لیول پر، ایک بہت بڑے پیمانے پر جو ڈسٹرکشن ہوتی ہے، تباہی ہوتی ہے، اس کو قتل عام کو کہتے ہیں ہولوکاسٹ. یہودیوں کے قتل عام کے لیے یہ لفظ، یہ جو فریز ہے، یہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہولوکاسٹ جو ہے بنیادی طور پر جوش کے لیے استعمال ہوتی ہے. جب ہٹلر نے پولینڈ پر چڑھائی کر کے، ٹھیک ہے، وہاں پر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے لوگوں کو مار دیا تھا، جوش کو مار دیا تھا، تو اس کے لیے بنیادی طور پر یہ ہولوکاسٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ بڑی بڑی یعنی بٹھیاں تھیں، ان بٹھیوں میں لا کر جوش کو ڈالا جاتا تھا، ان کو برن کیا جاتا تھا، ان کو جلایا جاتا تھا. اس زیادہ حد تک ان کی نسل کشی کی، ان کی جینوسائیڈ کیا، ان کی ہومیسائیڈ وہاں پر کامن رہا. تو جوش کو جو مارا گیا تھا اس کے لیے یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے ہولوکاسٹ کی. اور اس لفظ کو یہاں پر پروناؤنس کرنا یا اس ایونٹ پر بات کرنا بنیادی طور پر ابھی پابندی ہے یورپ کے اندر ہولوکاسٹ پر گفتگو کرنا ہی. اس حد تک اس نے جوش کو مار دیا تھا. اچھا، اس کے بعد جب یہ چانسلر بنا تو اس نے تمام جو وہاں پر کیا کہتے ہیں جو ان کے اپنے جرمن سے، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے ہاتھ پر سٹار آف ڈیوڈ بنا دیں، سٹار آف ڈیوڈ بنا دیں. اور اس کے بعد انہوں نے اس جرمن قوم کو جو ایک فرسٹ ورلڈ وار کے اندر انہوں نے سرنڈر کیا تھا، ایک کیا کہتے ہیں ڈیفیٹی نیشن تھی، اس کو وکٹوریس نیشن بنانے کے لیے انہوں نے اپنی پارٹی جو اس کے اقتدار میں آئی تھی، نازی پارٹی، یعنی یہ جو ہے ایک فاشسٹ پارٹی تھی، جس کے اندر یہی ٹینڈنسیز تھی کہ وہ جا کر مختلف لوگوں کو مار دیں، کلنگ کرے، اور ہر جگہ چڑھائی کر دیں، اور لینڈ ایکوزیشن کے لیے، اور جہاں جہاں تک پاسبل ہو. انیشلی آپ کو یہ بھی علم میں آپ کا ہونا چاہیے کہ جرمنز نے جب پولینڈ پر اٹیک کیا تھا اس وقت رشیا حالانکہ دوسرے بلاک میں تھا، اور رشیا نے ان کا ساتھ دیا تھا. اور پولینڈ پر جب ان کو وکٹری حاصل ہوئی تو پولینڈ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ بھی کیا تھا، اور اس کے کچھ پارٹ جو ہیں وہ رشیا نے لیے تھے، کچھ پارٹ اس کے ہاتھ میں تھے جرمن کے. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ جرمنی نے رشیا کے اوپر بھی چڑھائی کر دی. یعنی اتنا طاقت کا اس کے اندر ایک گمنڈ تھا کہ اس نے رشیا پر بھی چڑھائی کرنے کی کوشش کی. تو اس وقت کہتے ہیں کہ ان کے جنرلز نے منع کیا تھا،
لیکن اس کے باوجود جب اس نے بہت سارے ممالک فتح کیے تو اس کو لگا کہ شاید جو ہے میں پوری دنیا فتح کرنے لگا ہوں. اس نے جب رشیا پہ اٹیک کیا تو وہاں کا جو سرد موسم تھا وہ ان کی فوجیں اس کو بیئر نہ کر سکی، اور ان کی فوجوں کو جب رشیا کی طرف سے ریٹیلیشن ہوئی تو وہاں پر ان کو ڈیفیٹ ہوئی. تو اس ڈیفیٹ کی وجہ سے جرمن جو ہیں پھر مختلف جگہوں سے، جہاں جہاں فرانس تھے فرانس سے بھی نکلنا پڑا، پولینڈ سے بھی نکلنا پڑا، چیکو سلاویا سے بھی نکلنا پڑا، اور مختلف کالونیز میں جہاں جہاں پر یہ پہنچ گئے تھے انویژنز کے لیے وہاں سے واپس ہونا پڑا. یعنی اسی سے دل برداشتہ ہو کر ہٹلر نے اور اس کی بیوی نے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو شوٹ کیا، اور یہاں سے اب جرمنی نے سرنڈر کیا، اور اٹلی جو ہے ساتھ میں تھا، اٹلی کو بھی ڈیفیٹ ہوئی افریقن مختلف کالونیز میں جہاں جہاں پہنچ گئے تھے. جبکہ جاپان میں کی ڈیفیٹ کیسے ہوئی کہ جاپان نے نیچے کی طرف چائنا ہے اور ساتھ میں کوریا ہے، وہاں پر بھی مختلف آئی لینڈز پر قبضہ کیا تھا، اور یہ بھی ایک پاور کے طور پر ایکسپینشنز کرتے جا رہے تھے. لیکن جب انہوں نے امریکہ کے پرل ہاربر پر اٹیک کیا، ان کے میری بیڑوں پر حملہ کیا، تو اس کے نتیجے میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب نازی حکومت اقتدار میں آئی تھی، ہٹلر اقتدار میں آیا تھا، تو جرمنی سے آئنسٹائن امریکہ چلا گیا تھا. وہاں جا کر ان کو ایٹم بم بنایا، ان کے ویپن بنا کے ان کو بہت زیادہ اپ ڈیٹڈ ویپن ان کو بنانے میں یہ بہت بڑا اس کا کردار تھا. تو جب امریکہ نے ایٹم بم بنایا تو اس کا پہلا جو ایٹم بم ہے وہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر پھینکا گیا. جیسا کہ میں نے آپ کو نام بھی بتائے تھے کہ فرسٹ کا نام لٹل بوائے رکھا گیا تھا، جو کہ 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر پھینکا گیا تھا، جبکہ لٹل بوائے جو ہے 9 اگست 1947 کو ناگاساکی پر پھینکا گیا تھا. جس کے بعد جو ہے جاپان نے بھی سرنڈر کیا اور سیکنڈ ورلڈ وار کا خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ مورس وجود میں آیا. اب یونائٹڈ نیشن جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے تقریباً 193 ممبرز ہیں، جبکہ 2 آبزرورز ہیں. اس میں فلسطین اور سوئٹزرلینڈ جو ہیں وہ آبزرور کے طور پر ہیں، اور یونائٹڈ نیشن، اب یہ یونائٹڈ نیشن جو ہے لیگ آف نیشن کی فیلئر کے بعد بنایا گیا تھا، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ دنیا کے اندر جو ہے تھرڈ ورلڈ وار کو روک سکیں، اور جہاں کہیں پر بھی آپس کے جو تنازعات ہیں، کلیشز ہیں، کانفلکٹس ہیں، بارڈر ایشوز ہیں، اس کو ریزالو کرنے میں یونائٹڈ نیشن اپنا رول پلے کر سکیں. فار ایگزامپل کشمیر ہے، فلسطین ہے. تو اس طرح سے بہت سارے جی ایٹم بم کا نام جو ہے لٹل بوائے رکھا گیا تھا، جب جو دوسرا ایٹم بم پھینکا گیا تھا اس کا نام جو ہے فیٹ بوائے رکھا گیا تھا. بہرحال یہ آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو یہ بہت زیادہ خوفناک جنگ تھی، جس میں تقریباً 7 سے 8 کروڑ انسانوں کا ضیاء ہوا تھا. اچھا، ایک اور چیز جو پوچھی جا سکتی وہ آپ لوگوں سے، وہ بالٹک اسٹیٹ کون کون سی تھی؟ بالٹک، جرمنی نے بالٹک اسٹیٹ کو اپنے کنٹرول میں لیا تھا سب سے پہلے. تو بالٹک اسٹیٹ جو ہے یہ لکھیں ذرا: ایسٹونیا، لتوینا اور لٹویا. ایسٹونیا، لٹویا LATVIA، لٹویا، اور لتھوانیا LITHUANIA، لتھوانیا. یہ بالٹک اسٹیٹ کہلاتے ہیں. جبکہ بالکن اسٹیٹ جس پہ رشیا نے قبضہ کیا تھا یہ البانیا، بوسنیا، بلغاریہ، یہ بالکن اسٹیٹس کہلاتے ہیں. کروشیا، رومانیہ، یہ بالکن اسٹیٹس کہلاتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور چیز میں کنیکٹ کر کے آگے بڑھوں گا. 1945 میں آپ دیکھیں کہ پاورز ہیں برٹن کا. اچھا ٹھیک، اس کا میں گروپ میں شیئر کر دوں گا بچے، ٹھیک ہے؟ ان کے نام جو ہے نا اسپیلنگ پروناؤنس کرنا اور اسپیلنگ بتانا ٹائم لگتا ہے، تو میں ان کو ایسا کروں گا کہ بالٹک اسٹیٹ کے بھی نام اور کیا کہتے ہیں بالکن اسٹیٹس ہیں، ان کے نام میں آپ کو گروپ میں شیئر کروں گا. اچھا، اب میں بات کر رہا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کا جب خاتمہ ہوا، یونائٹڈ نیشن مورز وجود میں آیا، تو اب فرسٹ ورلڈ وار میں آپ کو پتا ہے کہ 3 جو امپائرز تھی اس کا خاتمہ ہوا تھا، جس کو گریو یارڈ ہم نے کہا تھا. اٹامن امپائر ختم ہوئی تھی، جرمنز ختم ہوئے تھے، آسٹرو ہنگری کی امپیریلزم ختم ہوئی تھی. سیکنڈ ورلڈ وار میں آپ کو پتا ہے کہ برٹن جو کہ برصغیر تک ان کی حکومت تھی، 2 سال کے بعد یہاں سے بھی اس کو نکل کے جانا پڑا، ان کا بھی خاتمہ ہوا. تو 2 بڑی پاور سامنے آئی. اب ایک طرف USSR، دوسری طرف امریکہ. 1945
1945 میں یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے خاتمے کے بعد اب دو بلاک بن گئے، ایک رشین بلاک ہے، ایک امریکن بلاک۔ پاکستان جب مورز وجود میں آیا تو پاکستان نے امریکن بلاک کو جوائن کیا، جبکہ انڈیا نے یو ایس ایس آر بلاک کو جوائن کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفی تھی ایک الگ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جب بلاکس بن گئے تھے اس کے بعد کیا ہوا، کولڈ وار شروع ہو گئی۔ اب کولڈ وار کسے کہتے ہیں یہ میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے میں اس کو لنک کر رہا ہوں۔ ایک تو ہے کہ ہاٹ وار جو کہ ابھی دیکھیں کہ جنگوں کی صورت میں ہتھیار سے لڑی گئی ہے، ایک ہوتی ہے کولڈ وار۔ کولڈ وار ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی ہے، فیس ٹو فیس نہیں لڑی جاتی ہے، مختلف سازشوں کے ذریعے سے، میڈیا وار ہے جیسے، اکانومی وار ہے، مختلف سازشوں کے ذریعے سے اپنے حریف کو، اپنے دشمن ملک کو کمزور کرنا، اس کو ڈسٹیبل کرنا ہے۔ جیسے اس وقت ہم پاکستان کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ باہر کی طاقتیں ہیں، کہیں پر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس میں را کا ہاتھ ہے، اس میں موساد کا ہاتھ ہے، اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے، جیسے ابھی ریجیم چینج میں یہاں پر کہا گیا کہ امریکہ کا ہاتھ ہے۔ کولڈ وار یہ ہوتا ہے کہ اندرونی طور پر سازشوں کے ذریعے سے دوسروں اپنے حریف کو نقصان پہنچانا۔ تو کولڈ وار جو ہے یہ امریکہ اور یو ایس ایس آر کے درمیان کولڈ وار کا آغاز ہوا۔ اب اس کولڈ وار کے نتیجے میں 1991 میں جب یو ایس ایس آر نے افغانستان میں پسپائی ہوئی ہے یو ایس ایس آر کو، تو اس کے نتیجے میں یو ایس ایس آر جو ہے 15 سٹیٹس میں ٹوٹا۔ اس میں کچھ مسلم سٹیٹس بھی ہیں جیسے کہ آپ کو ازبکستان، قازقستان، تاجکستان، ترکمانستان، یہ جو سٹیٹس ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے آذربائیجان، یہ جو سٹیٹس میں ٹوٹا ہے اور ابھی رشیا رہ گیا ہے۔ پہلے یو ایس ایس آر ہوتا تھا، یو ایس ایس آر سے بہت ساری سٹیٹس آزاد ہوئی اور اب رشیا رہ گیا ہے۔ تو یہ پورا جو ہے ایک بلاک ہوا کرتا تھا جس کو یعنی امریکہ کے پیرالل میں یو ایس ایس آر بلاک، جسے کمیونسٹ بلاک بھی کہتے ہیں، تو یہ کمیونسٹ بلاک تھا، جبکہ دوسری طرف امریکن بلاک تھا۔ 1991 میں یو ایس ایس آر کے ٹوٹنے کے بعد امریکہ جو ہے دنیا میں سپر پاور کے طور پر ایک سوللی یعنی ایک تنہا سپر پاور کے طور پر ایمرج ہوا، اور اب یہ آتا رہا ہے۔ اب اس کے پیرالل میں آپ کو پتا ہے کہ اکنامکلی چائنا آگے آ رہا ہے، لیکن اس کے پیرالل میں اب بھی اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پاور ہے تو وہ رشیا ہے، اور اس کے پیرالل میں اکانومی پاور کوئی ایمرج ہوا ہے تو وہ چائنا ہے۔ تو اس وقت دنیا کا سپر پاور جو ہے وہ امریکہ کے کہیں کہ اس کا تاج جو ہے امریکہ کے سر پہ ہے۔ لیکن 1917 میں یو ایس ایس آر ایک پیرالل بلاک کے طور پر ابھرا تھا، اور یہ جا کے 1991 میں اس کے ڈس انٹیگریٹ ہونے کے بعد یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یو ایس ایس آر کب ڈس انٹیگریٹ ہوا تھا۔ یو ایس ایس آر کیا ہے؟ تو یونائٹڈ سوویت سوشلسٹ ریپبلک، یونائٹڈ سوویت سوشلسٹ ریپبلک تھا یو ایس ایس آر، اور اس کے اندر رشیا اور رشیا کے ساتھ یہ جو 15 اسٹیٹ جن کا میں نے اس میں سے کچھ مسلم ریاستیں ہیں جن کے نام میں نے ابھی لیے تھے، ازبکستان، قازقستان، ترکمانستان، تاجکستان، آذربائیجان، تو یہ ساری ریاستیں جو ہیں اس سے الگ ہوئی تھی، اور یو ایس ایس آر ٹوٹا تھا 1991 میں۔ اب امریکہ جو ہے ایک سپر پاور کے طور پر دنیا میں رول کر رہا ہے، اس کے پیرالل میں چائنا جو ہے ایک اکنامک جائنٹ پڑ رہا ہے، اور اس میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ چائنا ڈومینیٹ کرے۔ دوبارہ لیے مختلف قسم کے خدشات ہیں۔ تو ہم نے سیکنڈ ورلڈ وار کو پڑھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں کی بہت ساری وجوہات میں سے مین وجوہات کیا تھی؟ ملٹریزم تھا، ٹریٹی آف ورسلیز کی وائلیشن تھی، ہیوملیشن آف جرمنی تھا، ہٹلر کا کی نازی پارٹی کا جیتنا اور ہٹلر کا اقتدار میں جرمنی میں آنا، نیشنلزم کا بڑھنا، اور ہٹلر کے اندر جو ہے یہ جو ہیٹریٹ تھی جوش کے لیے، تو یہ ساری وجوہات تھیں سیکنڈ ورلڈ وار کی، اور اس کے نتیجے میں بعد میں جرمنی کو بھی پسپائی ہوئی، اور جاپان کو بھی پسپائی ہوئی، اٹلی کو بھی پسپائی ہوئی، اور الائٹ پاور جو یہ جنگ جیت گئی، اور اس کے نتیجے میں یو ایس ایس آر اور امریکہ ایک سپر پاور دو بلاک کے طور پر ابھرے۔ تو آئی ہوپ کہ اب سیکنڈ ورلڈ وار کے حوالے سے ایک کانسیپٹ آپ لوگوں کے ذہن میں بن گیا۔ ہاں امریکہ، جی بعد میں بہت سارے ممالک نے ایٹم بم بنائے ہیں، تو میں نے آئنسٹائن کا ذکر کیا تھا کہ آئنسٹائن چونکہ جرمنی میں تھا، لیکن یہاں سے بھاگ کے جب نازی حکومت آ گئی تو یہ یہاں سے امریکہ گیا،
تو اس آئنسٹائن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے امریکہ کو اتنا پاورفل بنایا تھا کہ اس کے پاس ایٹم بم تھا. باقی جدید ہتھیار تو سب کے پاس تھے، ایٹم بم اس وقت امریکہ کے پاس تھا. بعد میں بہت سارے ممالک نے اس کو بنایا. ذکر کیا تھا تو آپ بیچ میں ونسٹن چرچل لے گئے تھے. تو یہ برطانیہ کا، برٹن کا جو پرائم منسٹر تھا یہ جنگ کے دوران، یہ ونسٹن چرچل تھا. ٹھیک ہے، پرائم منسٹر تھا، پریزیڈنٹ نہیں. ٹھیک ہے سر. تو میرا خیال ہے کہ ایک کانسیپٹ